अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मसला कश्मीर 5 दिहाइयों के बाद एक बार फिर ज़ेर बहस आया है। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने इस मसले का एक बार फिर नोटिस लिया है। दुनिया मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत पर क्या मौक़िफ़ अपनाती है, मसला कश्मीर पर सलामती काउंसिल के 5 ममालिक का क्या रद्द-ए-अमल होगा, सबकी नजरें इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल पर है, जिसका अहम गैर रस्मी इजलास इस वक्त न्यूयॉर्क में जारी है। और अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान अहम गुफ्तगू भी हुई है। शाह महमूद कुरैशी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत हुई है और दोनों रहनुमाओं ने इस मामले पर गुफ्तगू जारी रखने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, जो खित्ते की सूरत हाल है, ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान की तशवीश इस खित्ते को जो इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को जो ख़तरा लाहक है और सलामती काउंसिल का इजलास, इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बयान किया और उन्हें एतमाद में लिया। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने के बाद 13 अगस्त को वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सिक्योरिटी काउंसिल को खत लिखा था और दरख्वास्त की थी कि अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब करे। इसके बाद चीन ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से दरख्वास्त की थी कि मसला कश्मीर पर मुशावरती इजलास बुलाया जाए। इजलास के बाद ये फैसला होगा कि इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में लेकर जाया जाएगा या नहीं। 50 बरस बाद मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडा पर आना यकीनन पाकिस्तान की सिफारती फतह है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के 10 गैर मुस्तकिल ममालिक से भी राब्ते में है। पाकिस्तान आलमी सतह पर हर फोरम पर मसला कश्मीर उजागर करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो OIC हो या अक़वाम मुत्तहिदा। पाकिस्तान मौसर तरीके से मकबूजा कश्मीर में जारी भारत की बर्बरियत को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। OIC ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीर का इज़हार करते हुए कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी मसले के हल के लिए अपनी कोशिशों को तेज करे। OIC ने अपने एलामिया में भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कश्मीरी अवाम के हुकूक को यकीनी बनाए, मकबूजा वादी से कर्फ्यू को ख़त्म किया जाए और कश्मीरियों को मजहबी आज़ादी दी जाए। पाकिस्तान सिफारती महाज पर हर किस्म की कोशिशें तो कर रहे हैं, मगर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ये वाज़े कर चुके हैं कि हमें हर किस्म के नतीजे के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अहमकों की जन्नत में नहीं रहना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा हमारे लिए हार लेकर नहीं खड़ी। मसले को समझकर आगे ले जाना पेचीदा है। आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 मेंबर्स हैं, उनमें से कोई भी रुकावट बन सकता है। क्या आपको कोई शक है? नहीं होना चाहिए। Do not live in a fool's paradise. Let the people of Pakistan be aware. शाह महमूद कुरैशी वाज़े कर रहे हैं कि हमें हर किस्म के नतीजे के लिए तैयार रहना चाहिए। चीन तो हमारे साथ मुकम्मल तौर पर खड़ा है, हमारी हिमायत कर रहा है, मगर P5 का कोई भी मुल्क पाकिस्तान की मुखालफत कर सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी मुसलसल मसला कश्मीर पर दुनिया की खामोशी पर सवाल उठा रहे हैं कि 12 दिन से कश्मीर में कर्फ्यू है, मवासलाती निज़ाम बंद कर दिया गया है, RSS के गुंडे वादी में भिजवाए जा रहे हैं। मोदी गुजरात में मुस्लिम कुश फसादात की तारीख मकबूजा कश्मीर में दोहरा रहे हैं, लेकिन क्या आलमी दुनिया इसी तरह खामोश रहेगी? वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब देखना यह है कि दुनिया पाकिस्तान की तशवीश और खदशात पर क्या मौक़िफ़ अपनाती है। देखना होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का आज गैर रस्मी इजलास मसला कश्मीर से मुतल्लिक क्या रद्द-ए-अमल आता है और क्या ये मामला गैर रस्मी इजलास पर ही ख़त्म हो जाएगा या इस मामले को सिक्योरिटी काउंसिल के हतमी इजलास तक लेके जाया जाएगा। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के सदर मसूद खान साहब, जो कि यूनाइटेड नेशन में भी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आज का जो इजलास है ये कंसल्टेटिव इजलास है, ज़रा बताइएगा कि इस इजलास का प्रोसेस क्या होता है और मुमकिना आउटकम क्या हो सकता है इस इजलास का? असल में ये इब्तदाई मुशावरत है। पाकिस्तान की दरख्वास्त पे इस इजलास को बुलाया गया है और इसमें होता ये है कि जो P5 हैं, जो मुस्तकिल अरकान हैं सलामती काउंसिल के और गैर मुस्तकिल अरकान हैं, 15 उनकी तादाद बनती है। ये लोग बैठेंगे और सबसे पहले जो है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल या उनके कोई नुमाइंदे
اور دوسرے میں توقع کر رہا ہوں کہ انموگپ جو ہے جو یہاں فوجی مبصر مشن ہے ان کا کوئی نمائندہ کونسل کے ممبران کو بتائے گا کہ یہاں صورتحال ہے بالخصوص مقبوضہ کشمیر میں، اور اس کے بعد جو ہندوستان نے اقدامات لیے ہیں ان کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور جو مقبوضہ کشمیر میں اس وقت حالت جنگ میں ہے اس میں کیا تباہ کاری ہو رہی ہے، تو انہیں جو امن و سلامتی کے حوالے سے کونسل کے ارکان کو آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ان کی بحث شروع ہوتی ہے، اور بحث کے بعد جو ہے تمام لوگوں کی آراء سامنے آتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے پس پردہ کام ہو چکا ہے، جو ہندوستان نے بڑی کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے یہ اجلاس نہ ہو، اس نے سر توڑ کوشش کی لیکن اس کی یہ کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ پاکستان نے بھی تمام ارکان کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے اور ان کو یہ بتایا ہے کہ کشمیر جل رہا ہے، کشمیر کو بچانے کی ضرورت ہے، وہاں نسل کشی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے یہ سارے کا سارا جو پاکستان کا موقف ہے پہلے ہی کونسل کے ارکان کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے کہتے ہیں کہ وہاں کونسل میں اس کے کئی پروڈکٹس ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ محسوس کریں کہ کشمیر میں ہنگامی صورتحال ہے تو ایک بیان آ سکتا ہے صدر کا، لیکن اگر کسی مستقل رکن نے اس کے اوپر اعتراض کیا تو پھر وہ بیان رک جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ ابتدائی اجلاس ہے، کئی اور اجلاس ہو سکتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک اجلاس کے بعد عمل ختم ہو جائے گا۔ دوسرے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کی طرف سے توقعات ہیں، ایک توقع تو یہ ہے کہ نہ صرف وہاں جو انسانی بحران مقبوضہ کشمیر میں ہے اور قتل عام ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں سلامتی کونسل اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اپنا کردار ادا کرے، بلکہ دوسرے جو ہندوستان نے وہاں غیر قانونی اقدامات کیے ہیں ان کو مسترد کرے اور ہندوستان کے اوپر دباؤ ڈالے کہ انہیں واپس لے، کیونکہ یہ علاقہ جو ہے مقبوضہ کشمیر کا علاقہ متنازع علاقہ ہے۔ ہندوستان جو ہے اس کے حصے بکھرے نہیں کر سکتا تھا، اور ہندوستان نے جو یہ ان سے کشمیریوں کو یہ کہا ہے کہ وہ ان سے ان کی زمین چھین لیں گے، ان کے حقوق چھین لیں گے، ان سے مستقل سکونت چھین لیں گے، زمین چھین لیں گے، ان کی جو تعلیم اور ملازمت کے حقوق اور روزگار کے حقوق چھین لیں گے۔ تو یہ تمام جو اقدامات ہیں یہ بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور جنیوا کنونشنز کی خلاف ورزی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سلامتی کونسل کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مداخلت کرے، کیونکہ دوسری جگہ پہ مثلا افریقہ میں یا لاطینی امریکہ میں یا بوسنیا اینڈ ہرزوگوینیا میں ماضی میں اگر اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے تو اقوام متحدہ نے مداخلت کی ہے، کبھی چیپٹر 6 کے تحت، اقوام متحدہ کے چارٹر کے چیپٹر 6 کے تحت، کبھی چیپٹر 7 کے تحت۔ تو اس لیے یہ ہے کہ سلامتی کونسل پابند ہے کہ وہ کوئی اقدام کرے، لیکن میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی سیاست کا شکار ہوتی ہے، کیونکہ جو ہے ہندوستان کا بہت سے مستقل ارکان کے اوپر، 4 مستقل ارکان کے اوپر، یعنی روس اور برطانیہ اور فرانس اور امریکہ کے اوپر بڑا دباؤ ہوگا کہ وہ ایسا نہ ہونے دے۔ تو ہمیں صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے۔ 2 روز پہلے بڑی اہم بات کی تھی، مجھے یہ بتائیے کہ آج تو اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی ایک ممبر نے اعتراض کیا تو شاید صدر کا سٹیٹمنٹ بھی نہ آئے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو پھر فارورڈ کر دیا جائے حتمی سیشن کے لیے، سیکیورٹی کونسل کے حتمی سیشن کے لیے، کیونکہ آج تو صرف ایک کنسلٹیٹیو سیشن ہے نا۔ یہ غیر رسمی سیشن ہوتا ہے، تیاری کا سیشن ہوتا ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ اس کے فوری بعد ایک حتمی سیشن ہو جائے، اس قسم کے کئی اور ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کوئی آپ نے بیان تیار کرنا ہے جو پریزیڈنٹ آف دا سیکیورٹی کونسل کی طرف سے جاری ہو، تو اس میں جو ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں یا معاونین بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کے متن کے اوپر کام کرتے ہیں، اس میں باقاعدہ گفت و شنید ہوتی ہے اور اس کے بعد مذاکرات ہوتے ہیں۔ اور یہ اتنا پیچیدہ اور الجھا ہوا مسئلہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کئی دنوں تک محیط ہو جائے اگر پاکستان کی کامیابی ہو، کیونکہ پاکستان کی یہ بھی توقع ہوگی کہ نہ صرف اس وقت جو فوری صورتحال ہے، ہنگامی صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر میں، اس کا جائزہ لیا جائے اور اس کے اوپر اقوام متحدہ اقدام کرے، بلکہ یہ بھی ہے کہ جو مسئلہ کشمیر ہے وہ دوبارہ سلامتی کونسل کے ایجنڈے کے اوپر آ گیا ہے، یعنی جو ان کا فعال ایجنڈا ہے، ورنہ تو یہ اس کے ایجنڈے پہ ہمیشہ سے شامل ہے۔ تو اس کے اوپر جو حق خود ارادیت کے بارے میں، رائے شماری کے بارے میں، اپنی جو اس کی قراردادیں ہیں اس کے عمل درآمد کے سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو، تو وہ تو بڑا لمبا سلسلہ ہے، اس میں تمام جو ہے کیپٹلز، ارکان، ان سے مشاورت ہوگی، مذاکرات ہوں گے،
اور ہندوستان کا دباؤ ہوگا کہ اس پورے کے پورے مسئلے کو روکا جائے اور اسے آگے بڑھنے نہ دیا جائے۔ ایک میں اور نقطے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی ایک قرارداد ہے جس کو کہتے ہیں قرارداد 307، یہ سن 1971 میں پاس ہوئی تھی۔ اس کے تحت جو یہاں فوجی مبصر مشن ہے جسے کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر ہے نہ صرف اس کے بارے میں وہ مانیٹر کرتی رہے بلکہ اس کی نگرانی بھی کرے۔ ہندوستان نے یک طرفہ طور پہ جو اس نگرانی کو سبوتاژ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد انہیں مطلب ہماری طرف سے پورا تعاون ہے پاکستان کی طرف سے اور آزاد کشمیر کی طرف سے، اور یہ مبصرین لائن آف کنٹرول پہ جاتے ہیں اس طرف جو ہے یا تو وہ انہیں دلی میں تنگ کرتا رہتا ہے ہندوستان مبصرین کو، یا جو ہے یہ بڑا اہم نقطہ ہے نا مسعود خان صاحب آپ کا، کیونکہ ابھی ہم نے کوشش کی اور سفارتی کامیابی ہمیں حاصل ہوئی ہے، چائنا نے پاکستان کو سپورٹ کیا، ایک کنسلٹیٹو میٹنگ ابھی ہو رہی ہے، پھر ہم امید کریں کہ اگر رنگ لے کے آئیں اور پاکستان کا موقف درست سمجھا گیا تو شاید آگے حتمی اجلاس بھی بلایا جا سکتا ہے۔ لیکن اہم بات تو یہی ہے کہ کشمیر کے معاملات پر پہلے بھی 11 قراردادیں ہیں، ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو مبصرین ہیں وہ بھی جو ہے صورتحال سے آگاہ کرتے رہے اور یہ 1971 کی قرارداد ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی وائلیشنز ہو چکی ہیں ایل او سی پر اور ابھی تک جو ہے رائے شماری کا بھی حق نہیں دیا گیا ہے کشمیریوں کو۔ یہ قراردادیں تو پہلے ہی منظور ہو چکی ہیں، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو اگر پاکستان کو سفارتی کامیابی ہو بھی گئی اور ایک اور قرارداد پاکستان کے حق میں کشمیریوں کے حق میں پاس ہو جاتی ہے، اس کا بھی عمل درآمد کیسے ہوگا اس پر؟ پہلے تو یہ بتاؤں کہ جو یہ فوجی مبصرین کے سلسلے میں قرارداد تو موجود ہے اور فیصلہ بھی موجود ہے، لیکن اس کی جو بھی رپورٹیں ہیں وہ جو سیکریٹریٹ میں یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹریٹ میں دب جاتی تھی، نہ وہ سیکریٹری جنرل کو پیش کی جاتی تھی، نہ وہ سلامتی کونسل کے ارکان کو پیش کی جاتی تھی۔ تو ایک موقع ہے کہ ان رپورٹوں کو بھی سلامتی کونسل کے سامنے پیش کیا جائے۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ قراردادیں تو پہلے بھی موجود ہیں، اگر ایک اور بیان آ گیا، ایک اور قرارداد آ گئی تو پھر اس سے مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو آرٹیکل 1 آف دی یونائٹڈ نیشنز چارٹر ہے، اس کے بعد آرٹیکل 33، آرٹیکل 35، آرٹیکل 36 جو چیپٹر 6 کے تحت، یا آرٹیکلز 41 and 42 انڈر چیپٹر 7 آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر، اس کے مطابق یعنی مطلب اگر ایک فریق جو ہے وہ آپ سے تعاون نہیں کر رہا اور امن و سلامتی کو خطرہ ہے تو سلامتی کونسل کا استحقاق ہے کہ وہ اس مسئلے کو زیر بحث رکھے اور اس وقت تک زیر بحث رکھے جب تک کہ وہ اس کے اوپر حتمی فیصلے پہ نہیں پہنچ جاتا۔ آپ کی میں توجہ ایک اور طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان نے یہ کیا ہے، آج کے دن جب سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے تو ان کے جو وزیر دفاع ہیں راجناتھ سنگھ، وہ پوکھران گئے ہیں اور وہاں انہوں نے بیان دیا ہے کہ اگرچہ ہندوستان نے یہ ایک قسم کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کو پہلے استعمال نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ حالات دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے گا، جس کو نیوکلیئر سگنلنگ کہتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ اشارہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف نیوکلیئر ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ انہیں جان بوجھ کے کیا ہے تاکہ دنیا کی توجہ ہٹے کہ سلامتی کونسل میں وہ مسئلہ کشمیر یا کشمیر میں صورتحال کے اوپر وہاں کے ارکان بحث نہ کریں، بلکہ اس مخبصے میں پھنس جائے کہ جی اس کے اوپر اگر ہم نے کوئی مزید غور و خوض کیا تو ہو سکتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان جو دونوں جوہری ریاستیں ہیں ان کے درمیان تصادم نہ ہو جائے اور پہلے روایتی جنگ ہو اور روایتی سے جوہری جنگ میں بدل جائے۔ تو اس وجہ سے ہندوستان کئی محاذوں پہ کام کر رہا ہے، اس نے آزاد کشمیر کو نشانہ بنایا ہے، اس نے پاکستان کو جارحیت کی دھمکی دی ہے، آج کھلا دھمکی دے دی ہے جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی۔ لیکن ایک پریکٹیکل بات یہ بھی ہے نا مسعود خان صاحب، ایک پریکٹیکل بات یہ بھی ہے جس کا ذکر قریشی صاحب نے 2-3 روز پہلے کیا کہ ہمیں احمقوں کی جنت میں نہیں رہنا چاہیے، P5 میں سے ایک بھی ممبر پاکستان کی مخالفت کرے، پاکستان کے قرارداد کی مخالفت کرے تو یہ معاملہ جو ہے وہیں پہ رہ جائے گا۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو یہ ممبرز ہیں یہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں یا یہ دیکھا جاتا ہے کہ طاقتور کون ہے، کس نے لابنگ زیادہ کی ہے، ڈپلومیٹکلی کون سٹرونگ ہے، اور اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بھارت ایک عرصے سے یہ پروپیگنڈا کرتا آ رہا ہے، تو پھر آپ کو ہمیں کتنی امید اس پہ رکھنی چاہیے کہ یہ P5 ممبرز جو ہیں وہ کوئی بھی ایک اعتراض نہیں کرے گا، کوئی بھی مخالفت نہیں کرے گا اس کی؟ دیکھیے میں امید کی بجائے محنت کا لفظ استعمال کروں گا، اس لیے کروں گا کہ آپ سن 1950 کی دہائی میں چلے جائیں تو اس وقت پاکستان کے پاس کیا تھا؟ نوزائندہ ملک تھا، کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی اس کی معاشی ساکھ نہیں تھی، دوست بھی اتنے زیادہ دنیا میں نہیں تھے، اس کے باوجود اس نے 11 قراردادیں منظور کروا دیں۔ تو آج کیا ہم میں کمی ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
ٹھیک ہے مشکل حالات ہیں اور یہ ٹھیک ہے کہ نامساعد حالات ہیں، مخالفت بھی ہوگی، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی کامیابی کا انحصار آپ کی محنت میں ہوگا. یعنی ہندوستان سفارتکاری کر رہا ہے، اور اگر آپ بھی ٹکر کی سفارتکاری کریں اور نہ صرف سلامتی کونسل کے ارکان کے اوپر محنت کریں بلکہ جو جنرل اسمبلی ہے، ہیومن رائٹس کونسل ہے، بلکہ کیپٹلز میں جائیں، جو صدر مقام ہیں وہاں جائیں اور اس کے بعد جو ہے اپنا نقطہ نظر پیش کریں. اور یہ نہیں ہے کہ یہ ون آف ایونٹ ہے کہ آپ سلامتی کونسل میں چلے گئے اور وہاں سے ایک بیان لے کے آ گئے. آپ کشمیریوں کا مقدمہ لڑیں بین الاقوامی عدالت میں، بین الاقوامی فورمز میں، اور ان کو انصاف دلوا کے رہیں. یہ اور کشمیری اور کتنی قربانیاں دیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہے، ہمت بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مؤثر حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ صحیح کہا ہے کہ تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جد و جہد اور کوشش کریں. میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ ہم جتنے عزم کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اور پھر اسکل کے ساتھ، استعداد کے ساتھ یہ مہم آگے چلائیں گے، ہم ضرور کامیاب ہوں گے. اچھا، اقوام متحدہ میں قرارداد تو ہے کشمیر کو لے کر، لیکن انڈیا سملا اگریمنٹ کے بعد اور پھر 1999 میں جو قرارداد تھی اس کے بعد یہ کہتا رہا ہے کہ اب جو بھی مسئلہ ہے وہ ہم نے بائیلیٹرلی حل کرنا ہے، ہم جا کے عالمی سطح پر اس کا حل نہیں تلاش کریں گے. یہ کتنا مضبوط نقطہ ہو سکتا ہے اس پوری سیشن میں جو اس وقت میٹنگ ہو رہی ہے؟ یہ بھی ہندوستان موضوع کو بدلنے کے لیے استعمال کرے گا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ سملا معاہدے میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ معاملہ صرف دو طرفہ معاملہ ہے. آپ اس کا آرٹیکل 1 دیکھ لیجئے گا، آرٹیکل 2 دیکھ لیجئے گا، آرٹیکل 3 دیکھ لیجئے، آرٹیکل 6 دیکھ لیجئے. وہاں یہ کہا گیا ہے کہ جو کشمیر کا حتمی فیصلہ ہوگا وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہوگا، اور اس کا اعادہ یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل انطونیو گوتیرس نے بھی کیا ہے، ابھی جو انہوں نے حالیہ بیان جاری کیا ہے. تو یعنی مطلب قانونی طور پر ہندوستان راہ فرار نہیں اختیار کر سکتا. پھر جب آپ کو پتا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی حال ہی میں بیان دیا تھا ثالثی کے سلسلے میں، تو ہندوستان نے کہا تھا یہ دو طرفہ معاملہ ہے. بالکل غلط، بے بنیاد اور جھوٹ ان کا بیان تھا. لیکن ذرا ان سے پوچھئے کہ اگر یہ دو طرفہ معاملہ تھا تو جب انہوں نے یک طرفہ اقدامات کیے 5 اگست کو، تو کہ پاکستان سے پوچھا جو ایک فریق ہے؟ تو انہوں نے پاکستان سے بالکل نہیں پوچھا. اس لیے وہ اسے دھوکہ دہی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور دوسرے یہ کہیں وہاں سملا معاہدے میں یا لاہور اکارڈ میں نہیں لکھا ہوا. اچھا، دوسرے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے اگر امن و سلامتی کے کسی مسئلے کو آپ حل نہیں کر سکتے، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے، تو بہر صورت اقوام متحدہ کے چارٹر کو برتری حاصل ہوگی اور سلامتی کونسل کی ذمہ داری بنتی ہے. اب یہ 72 سال سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، تو بین الاقوامی سیاست کی پیچیدگیوں کی وجہ سے کوئی ان قراردادوں کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. وہاں لوگ مر رہے ہیں. آپ نے خود اپنے ابتدائی میں تمام نقشہ کشی کی ہے، اتنے برے طریقے سے مارے جا رہے ہیں، نسل کشی ہو رہی ہے. تو اس وقت اگر جو سلامتی کونسل خاموش رہتی ہے یا جرأت کا مظاہرہ نہیں کرتی ہے تو یہ بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہوگی. اب تک تو ہم نے دیکھا ہے مسئلہ کشمیر پہ قراردادیں ہونے کے باوجود اقوام متحدہ جو ہے وہ خاموشی ہے ایشوز پر، اور ہم ہر سال جو ہے جب میٹنگ ہوتی ہے جنرل اسمبلی کی کشمیر کے معاملے کو اٹھاتے بھی ہیں. مسعود خان صاحب، یہ ون ڈے ایونٹ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو ہمیں یقیناً جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ محنت کرنی پڑے گی، ایفرٹس ہماری جاری رکھنی پڑیں گی. ڈپلومیٹک ایفرٹس کے علاوہ اور آپشن کیا ہے پاکستان کے پاس؟ لیٹس سپوز اگر پاکستان کو یہاں پہ کامیابی نہیں حاصل ہوتی اور انڈیا کا موقف پریویل کرتا ہے تو پھر کیا مزید آپشنز ہیں؟ پاکستان کس طریقے سے اس ایفرٹ کو آگے بڑھا سکتا ہے؟ پہلے یہ نہ کہیے کہ ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی. ہم نے میں تو اگر کی بات کر رہا ہوں کیونکہ قریشی صاحب نے کہا ہے ہمیں ہر قسم کے فیصلے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور کیا آپشنز ہو سکتے ہیں ہمارے پاس؟ جی پہلے میں یہ بتاؤں کہ فرض کیجئے کہ وہاں سے آپ کو بیان نہیں ملتا تو دوبارہ خط لکھیں، دوبارہ اجلاس منعقد کروائیں. اس کے بعد جب تک کہ وہ اجلاس نہیں ہو جاتا، جب تک کہ آپ سلامتی کونسل کی مکمل توجہ حاصل نہیں کر سکتے، اس وقت تک آپ مستقل ارکان کے اوپر اور غیر مستقل ارکان کے اوپر کام کرتے رہیں. یہ آدھے راستے میں آپ اس جد و جہد کو ترک نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بہت جرأت مندانہ قدم آپ نے اٹھایا جو آپ چلے گئے ہیں سلامتی کونسل میں. تو اب یہ ہے کہ آپ لوٹ کے نہیں واپس آ سکتے جب تک کہ آپ وہاں سے فیصلہ نہ لے لیں. اس میں پتہ نہیں کتنی دیر لگتی ہے، کتنی اجھلیں ہیں، کتنے وقفے آتے ہیں، یہ مجھے معلوم نہیں ہے. آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر
خدا نہ خواستہ اگر وہاں سے کوئی نتیجہ نہیں آتا تو ہم کیا کریں گے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ افواج پاکستان اور پوری کی پوری پاکستانی قوم اور کشمیری قوم تیار ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں گے. ہم جو ہے جہریت کے اوپر یقین نہیں رکھتے. ہندوستان جہریت کے منصوبے بنا رہا ہے. اطلاعات یہ ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے اوپر حملہ کرنے والا ہے یا جو فالس فلیگ آپریشن کرنے والا ہے, ایک جعلی دہشت گردی کا واقعہ رونما کروا کے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرائے گا یا آزاد کشمیر کے لوگوں کو. تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہم ہندوستان کے اوپر حملہ کریں گے, لیکن ہندوستان نے یہ کہا ہے, ان کے راجناتھ سنگھ نے آج یہ کہا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار بھی استعمال کر سکتا ہے. تو پاکستان بھی ایک جوہری طاقت ہے. ہم جواب میں یہ نہیں کہیں گے کہ ہم استعمال کریں گے, لیکن وہ پاکستان کے خلاف اس نے جہریت کی یا آزاد کشمیر کی طرف اس نے بری نگاہ ڈالی یا جہریت کی, جس حد پر وہ جہریت, جس حد تک وہ جہریت کر رہا اسے آگے بڑھا تو اس کا مکمل طور پر منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور بھارت کو بھی اس کا یقین ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ لڑ کے جیت نہیں سکتا. اور 2 روز پہلے وزیر اعظم عمران خان نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ اگر کسی قسم کی جہریت ہوئی تو اس کا جواب دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عمران خان جب وزیر اعظم بنے اس کے بعد سے ان کی کوشش تھی کہ جتنے بھی ہمسائے ممالک ہیں ان سے تعلقات اچھے کریں. اس میں انڈیا کا نام بھی وہ بار بار لیتے رہے کہ انڈیا سے بھی ہمیں تعلقات بہتر کرنے ہیں. جنگی ماحول میں بھی مذاکرات کی دعوت دیتے رہے انڈیا کو. اس عمل کو تمام لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ ایک جنگی ماحول میں بھی مذاکرات سے مسئلہ حل کرنے کی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی امیدیں نریندر مودی اور بی جے پی سے ختم ہو چکی ہیں. عمران خان صاحب مایوس ہو چکے ہیں. مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے, میرا نام ہے مسٹر جیم. ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں, اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.